दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे माशरे में ओपन सीक्रेट्स के बारे में बात नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे शादीशुदा लोग अपनी ज़िंदगी को या तो बर्बाद कर बैठते हैं या फिर एक ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। मेरा नाम राबिया है। मेरी शादी तय हो गई थी और ये खबर सुन के सब लोग बहुत खुश थे। मेरे माँ बाप ने तो जैसे सुकून का सांस लिया था, क्योंकि वो हमेशा यही तो चाहते थे कि मैं अच्छे घर में जाऊं और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। वो लड़का जिससे मेरी शादी होनी थी ख़ानदान की सब लड़कियों की ख्वाहिश था। हर कोई उसके साथ रिश्ता जोड़ने का ख्वाब देखती थी, लेकिन किस्मत ने यह फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया। उसका नाम अरमान था और वो अपनी शख्सियत के बायस सबको मुतासर करता था। वो ना तो बहुत मेहनती था, ना ही कोई बड़ा कारोबार करता था, मगर उसके पास एक ऐसा अंदाज था जो सबको अपनी तरफ खींच लेता। फ़ोन महंगा रखता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, अपनी प्रेजेंटेशन पे खूब तवज्जो देता। लोग समझते थे कि ये सब कुछ इसकी काबिलियत है, मगर हकीकत में तो वो अपने माँ बाप की कमाई पे पलने वाला एक शख्स था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। मैं ख़ानदान की वाहिद बेटी थी। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बहुत कुछ संभाल के रखा था। जायदाद भी थी, तालीम भी मुकम्मल थी। लोग अक्सर कहते थे कि मेरी किस्मत अच्छी है, कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं अंदर से बस नॉर्मल सी लड़की थी। मुझे अपने बारे में कभी गरूर नहीं रहा, ना ही मैंने ये सोचा कि सब कुछ मेरे हाथ में है। जब रिश्ता तय हुआ तो मेरे दिल में कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया। मैं न ज़्यादा खुश थी, ना ही ज़्यादा उदास। मुझे लग रहा था ये सब होना ही है और अब बस एक नया सफ़र शुरू होगा। लेकिन ये सब सोचों का सिलसिला उस वक्त थोड़ा बदला जब पहली बार उसकी बहन ने मुझसे कहा कि भाई आपका नंबर मांग रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैंने नंबर दे दिया और रात को ही अरमान का मैसेज आ गया। उसे सीधा पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मैंने मुस्कुरा के फ़ोन देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद वो मेरी खुशी को अहमियत दे रहा है। उस दिन से हमारी बातों का आगाज़ हुआ। पहले ये बातें मुख्तसर सी थीं। आज खाने में क्या बनाया, क्या पहना, कहाँ जा रही हो, क्या सोच रही हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सभी कुछ रोज़मर्रा की आदत बन गई। मैं भी उसका इंतज़ार करने लगी। मुझे अच्छा लगता कि वो पूछता और मैं जवाब देती, क्योंकि वो मेरा होने वाला शौहर था। उसके साथ ये राब्ता मुझे नए ख्वाबों में ले जाने लगा। मुझे लगने लगा शायद यही वो आगाज़ है जिससे ज़िंदगी के बाकी लम्हे रंगीन हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अरमान पटरी से उतरने लगा। वो अजीब अजीब बातें पूछने की कोशिश करता और मैं बातों को टाल देती कि तुमने कपड़े पहने हैं, तुमने किस कलर के कपड़े पहने हैं, क्या क्या पहना है। जब वो ऐसे ऐसे सवाल करता तो मुझे अजीब लगता। इसके बाद हमारा निकाह हो गया, लेकिन निकाह के फ़ौरन बाद ख़ानदान में एक फौतगी हो गई, इसलिए रुखसती में 2 महीने रख दिया गए। जब 2 महीने में हम लोगों की बातें होने लगी तो वो फिर से लाइन से हट के बातें करने की कोशिश करता। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने लगा मेरी बीवी हो, निकाह हो गया है हमारा। निकाह का मतलब यही होता है कि तुम मेरी बीवी हो। रुखसती तो ख़ानदान वालों की तरफ से होती है। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? मुझे तुम्हारी याद आ रही है तो मैं क्या करूं? फिर किसी और से बातें करूं? जब वो ऐसा कहता तो फिर मेरा दिल घबरा जाता और मैं उसके साथ बातें करने लगती। और बातों ही बातों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस आदमी के दिमाग में सिवाय शादी, बीवी, लड़की, रात, खुशियाँ, लम्हे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं उससे बात करती कि तुम्हारे घर में अब्बू कमाते हैं और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें भी तो कोई नौकरी करनी चाहिए। ऐसी बातों पे वो नहीं आता था। ऐसा लगता था ऐसी बातों से जान छुड़वाता है। थोड़ी थोड़ी परेशान थी, थोड़ी थोड़ी अजीब सी हालत में थी कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। एक कज़न से बात की तो उसने कहा आजकल यही सब होता है, शुक्र करो वो तुमसे ऐसी बातें करता है, किसी और से नहीं करता, वरना लड़कों ने तो 10-10 लड़कियां रखी होती हैं बातें करने के लिए। मैंने कहा कि बातों से क्या मिलता है, बातें करने से क्या ही होता है। तो उसने कहा तुम बहुत मासूम हो, बातें करने से ही तो बहुत कुछ होता है। खैर 2 महीने गुजर गए। इसके बाद ख़ानदान वालों ने कहा कि अब रुखसती दे दी जाए।
ہم دونوں کیونکہ ایک ہی خاندان سے تھے، اس لیے خاندان کے فیصلوں اور باتوں کا ہم دونوں پہ ہی اثر پڑتا تھا۔ رخصتی ہو گئی، سادگی سے ہی ہوئی کیونکہ فوتگی جو ہوئی تھی وہ قریبی تھی، اس کا بھی قریبی رشتہ دار تھا، میرا بھی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی، اور تب میں دل ہی دل میں خوف زدہ تھی۔ مجھے یاد تھا کہ شادی سے پہلے ارمان نے کہا تھا کہ جب تم میرے ہاتھ آ جاؤ گی تو میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ شاید یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ وقت میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی محبت اور تڑپ نے مجھے سیدھا ہاسپٹل پہنچا دیا۔ میں کمزور تھی اور خوف زدہ بھی، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو سب نے مجھے یہی سمجھایا کہ ایک نارمل بات ہے، اکثر نئی دلہنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نیچرل عمل ہے، اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ڈاکٹر اور اپنے قریبی لوگوں سے کہا کہ اگر بعد میں بھی ایسا ہوا تو کیا ہوگا، میں تو ہر بار ہاسپٹل پہنچ جاؤں گی۔ تو مجھے تسلی دی گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف شاید پہلی بار ہی ہوتا ہے، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارمان تھوڑا خود بھی شرمندہ تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، وہ بس اس سے غلطی سے یہ سب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے بہت پیاری ہو اور مجھے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ میں کوئی چند دن کے لیے تو تمہیں نہیں لے کے آیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے تمہیں لے کے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی بھی تھی اور پشیمانی بھی۔ میں نے اس کی باتوں پہ یقین کر لیا، دل مطمئن ہوا، اور شادی کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ بدلنے لگا ہے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ پیش آ رہا تھا، ہر لمحہ محبت کا اظہار کرتا، اور میں بھی آہستہ آہستہ خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرا ڈر اب ختم ہو گیا ہے اور میری زندگی ایک نئے سکون کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک ہفتے تک ارمان نے میرا بہت خیال رکھا، میری ہر بات مانتا تھا، میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھتا تھا، میری خدمت ایسے کرتا تھا جیسے میں کوئی ملکہ ہوں۔ میں بھی حیران ہوتی تھی کہ شاید واقعی میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے ایسا شوہر ملا جو میری اتنی عزت اور محبت کرتا ہے۔ لیکن جب وقت تھوڑا گزرا اور سب کچھ تقریباً نارمل ہو گیا تو ایک دن اس نے اچانک کہا کہ میں تو تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا، نئی شادی ہوئی ہے، اور اگر میں تم سے دور رہنے کو مجھے کہا جائے تو اس سے بڑی سزا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے لگا وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان کی نئی شادی ہو تو دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے، اس لیے میں بھی مان گئی، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اور سوچا کہ ابھی تو ہماری شادی کے دن ہے، بعد میں تو ویسے ہی انسان کام کاج اور مصروفیت میں پھنس جاتا ہے، اس لیے ابھی اگر وہ مجھ سے زیادہ وقت مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات کی جس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی یہ عجیب بات بالکل ہی غیر قدرتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار بات کی تو میں نے سوچا شاید مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس پہ ہنسنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، مگر وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بالکل سنجیدہ ہے، اور یہ سنجیدگی میرے لیے بہت بوجھل تھی۔ مجھے اس کا مطالبہ نہایت برا لگا۔ میں نے اسے سیدھا کہہ دیا، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی میں نے کبھی اس بارے میں سنا ہے اور نہ ہی میں تمہاری یہ بات مانوں گی۔ اس پہ وہ بولا، اگر تم واقعی مجھے چاہتی ہو تو میری اس بات کو مانو، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی۔ میں نے اسے جواب دیا، پیار ثابت کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پیار اسی شرط سے ثابت ہوگا تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا، لیکن میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ کم سے کم وہ وقت گزر گیا اور میں نے اس بات کو ٹال دیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ بات وہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہر روز یہی بات کرنے لگا۔ میں ہر رات پریشان رہتی، کبھی بحث ہو جاتی، کبھی جھگڑا ہو جاتا، اور میرا دل ٹوٹنے لگتا، کیونکہ شادی کے شروع کے دن ہی اس طرح کی باتیں اور جھگڑے کسی بھی رشتے کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی میں اس کے سامنے ڈٹ گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں نے مان لیا تو یہ بات ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی تو میں نے اپنے سسرال میں جو شادی شدہ عورتیں تھیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے براہ راست نہیں بتایا کہ یہ میری اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، بلکہ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے یہ کسی اور کی کہانی ہے۔ میں نے کہا میری ایک دوست ہے جو
اپنی شادی کے بعد یہ مسئلہ برداشت کر رہی ہے۔ اس کا شوہر اس سے ایسی عجیب اور غیر فطری باتیں کرتا ہے، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بہت حیرانی سے کہا کہ ہمارے شوہر نے تو ہمیں کبھی ایسی بات نہیں کی۔ یہ سب کچھ نہ صرف حرام ہے بلکہ انتہائی غلط ہے، اور کوئی بھی عورت اس پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دوست سے کہو اپنے شوہر کا علاج کروائے، کیونکہ یہ تو کوئی نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے۔ ایسا تو عام طور پہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ میں نے چپ چاپ ان کی بات سنی اور اندر ہی اندر افسردہ ہو گئی کہ یہ مسئلہ میری اپنی زندگی میں ہے، اور اگر میں نے کسی کو بتا بھی دیا تو شاید وہ مجھے ہی الزام دیں گے۔ لیکن اس وقت میرے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ کم سے کم میں اکیلی نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ سب عورتوں نے یہی کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھ سے باتیں کرنا بھی چھوڑ دی تھیں۔ وہ مجھے نظر انداز کرنے لگا اور صاف کہنے لگا کہ تم میری بات نہیں مانتی ہو، تم میری خوشی پوری نہیں کرتی ہو۔ میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ میں نے سوچا شاید صلح کر لینے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے، اور جب میں نے خود ہی ہمت کی، اس سے صلح کی، تو اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی۔ اسے کہا بس ایک دفعہ میری بات مان جاؤ، ایک دفعہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ پھر سے اسی بات کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میرے دل نے جیسے بغاوت کر دی اور میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں سن کے وہ پیچھے ہٹ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے الفاظ نکلے کہ تم سے یہ کام کبھی ہوگا ہی نہیں، تم مجھے کبھی سچی خوشی دے نہیں سکو گی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے شادی ہی نہیں کرتا۔ میں حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں ٹوٹ کے بکھر گئی۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گھومنے لگا، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ کیا میرے اندر وہ سب چیزیں نہیں جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں اور جو ایک شوہر کو چاہیے ہوتی ہیں؟ اگر تمہاری خواہش کوئی حرام چیز ہے تو وہ میں اپنے اندر کہاں سے لے کے آؤں؟ یہ سوال میرے وجود کو کھا رہا تھا۔ بعد میں وہ فوراً میرے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا۔ اسے کہا تم تو میری جان ہو، میرا سب کچھ ہو، بس ایک لمحے کے لیے میں بہک گیا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ مجھے منانے لگا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور ایک دن پیار سے اس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ سب کچھ کہاں دیکھا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اسے جواب دیا، سب کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں سب اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا وہ لوگ مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ہم پہ لازم ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ وہ لوگ تو آزاد ہیں، ان کے لیے کوئی حد نہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے راستے پہ چلنے لگے تو ہم تو اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر لیں گے۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، اسلامیات کی ٹیچر کی طرح باتیں نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارے شوہر کی خوشی ہے اور تمہارا کام ہے کہ اپنے شوہر کی خوشی پوری کرو۔ اگر تم نے میری خوشی پوری نہ کی تو تم گنہگار ہوگی۔ جس عورت سے اس کا شوہر مطمئن اور راضی نہ ہو وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے الفاظ سن کے میرا دل دہل گیا، میں گھبرا گئی اور ڈر گئی، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ شوہر کوئی ناجائز کام کہے اور بیوی اس کے باوجود کرے، کیونکہ میرا معاملہ صرف شوہر کے ساتھ نہیں، میری اپنی آخرت بھی ہے اور میرا حساب اللہ کے ساتھ ہے۔ اب میرے شوہر کو مجھ پہ بار بار غصہ آنے لگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرنے لگتا۔ پہلے انہی باتوں پہ میری تعریف کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا، مگر اب انہی باتوں کو لے کے میرے سامنے بیٹھ کے میرا مذاق اڑاتا، مجھے طعنے دیتا۔ میں حیران رہ جاتی کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے مجھے اپنے لیے سب کچھ سمجھاتا تھا اور اب اسی میں خامیاں نکالتا ہے۔ ایک دن وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تمہارے ہونٹ بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے چونک کے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بولا کہ جب تم بات کرتی ہو تو تمہارا منہ زیادہ نہیں کھلتا، اسی لیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ بڑی اسمائل والی عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں؟ اسمائل کا اچار ڈالنا ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو وہ سنجیدگی سے کہنے لگا کہ یہی تو اصل بات ہے، لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کیونکہ تم تو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے میں حیران بھی ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کس سائنس کی بات کر رہا ہے جسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں نے اسے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ باریک ہونٹوں والی لڑکیاں تو خوبصورت مانی جاتی ہیں، پرانی شہزادیوں کے ہونٹ بھی باریک ہوا کرتے تھے اور ان کا چھوٹا سا منہ کھلتا تھا، یہ تو خوبصورتی کی علامت تھی۔ لیکن وہ فوراً کہنے لگا، عورت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کی ہر بات مانے، اور تم تو میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کے جواب نے میرے دل کو اور زخمی کر دیا، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ اصل میں وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنی نانی کے پاس گئی، ان سے پوچھا
اس کا مطلب آخر کیا ہے؟ نانی نے سب سے پہلے حیران ہو کے کہا کہ تجھے یہ سب کس نے کہا؟ آج کل ایسی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا اور نہ ہی اب یہ باتیں درست سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے نانی سے کہا بس مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو نانی نے آہستہ آہستہ مجھے سمجھایا کہ پرانے زمانے میں ایک خیال تھا کہ جس عورت کا منہ زیادہ کھلتا ہے اس کی بچہ دانی مضبوط سمجھی جاتی تھی اور وہ سب سے سخت مرد کو بھی برداشت کرتی تھی، لیکن یہ بات کوئی زبان پہ نہیں لاتا تھا، بس اپنے دل میں اندازہ لگاتے تھے۔ نانی نے کہا اب زمانہ بدل گیا ہے اور آج کل ان باتوں کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ان پہ یقین نہیں کرتا۔ میں نے نانی کو کہا میری ایک دوست یہ پوچھ رہی تھی، اس لیے میں جاننا چاہتی تھی۔ نانی نے میرے جواب پہ زیادہ غور نہ کیا، لیکن مجھے اندر ہی اندر سب سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا شوہر دراصل مجھے تانے دے رہا تھا اور یہ سب باتیں وہ اسی لیے کرتا تاکہ مجھے احساس دلائے کہ میں اس کی نظر میں مکمل نہیں ہوں۔ میں گھر کے سب کام کرتی تھی، اپنی ساس کا بھی خیال رکھتی تھی، اپنی نندوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، کمرہ صاف رکھتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، برتن دھوتی تھی اور بہت اچھا کھانا بھی بناتی تھی۔ سب لوگ میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرتے تھے، لیکن میرے شوہر نے آہستہ آہستہ مجھے نکمی کہنا شروع کر دیا، اور یہ سب صرف اس وجہ سے تھا کہ میں اس کا غلط مطالبہ پورا نہیں کر رہی تھی۔ بار بار مجھے نکمی کہتا تھا، جیسے میں کسی کام کی ہی نہیں، حالانکہ گھر کا ہر کام میں ہی کرتی تھی، لیکن اس کی نظر میں نکمی وہ تھی جو اس کی ناجائز بات نہ مانے۔ ایک دن تو اس نے یہ لفظ میری ساس کے سامنے بھی کہہ دیا۔ اسے کہا نکمی ذرا میرے لیے پانی لے آؤ، کیونکہ اب یہ لفظ اس کی زبان کی عادت بن چکا تھا۔ میری ساس نے یہ سن کے حیرت سے میری طرف دیکھا، اور شاید وہ تاریخ کی پہلی ساس تھی جس نے اپنی بہو کے حق میں آواز بلند کی۔ اس نے کہا یہ کہاں سے نکمی ہے؟ تم کیوں اسے نکمی کہہ رہے ہو؟ نکمے تو تم ہو، شادی کر کے بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ سن کے میرے دل کو تسلی ملی کہ کم سے کم میری ساس نے میرے حق میں بات کی، لیکن میرے دل میں یہ خواہش بھی جاگی کہ کاش میں انہیں سب کچھ بتا سکوں کہ ان کا بیٹا مجھے کس بات پہ تانے دیتا ہے اور کس بات کے لیے مجھے ٹارچر کر رہا ہے۔ لیکن پھر دل نے کہا ایسا نہ کروں، کیونکہ آخر کو وہ ان کا بیٹا ہے۔ اگر میں سب کہہ دوں تو میرے شوہر کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کی عزت دوسروں کے سامنے جائے۔ اس لیے میں نے اپنے دل پہ قابو پایا اور چپ ہو گئی۔ کافی دن گزر گئے اور اس نے وہ غلط مطالبہ دوبارہ نہیں کیا۔ مجھے لگا شاید وہ بھول گیا ہے اور میرا دل خوش ہو گیا، لیکن اچانک ایک رات اس نے پھر سے وہی حرکت کی اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ بات اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی، اور اس نے پھر سے ویسا ہی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے زبردستی کرنے کے باوجود وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ غصے میں آنے لگا۔ میں ڈر گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، لیکن پھر کچھ دن بعد اس نے اس بارے میں بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اس سے مجھ سے معافی مانگی اور کہا وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کے مجھے سکون ملا اور میں دل ہی دل میں شکر گزار ہوئی، چلو دیر سے ہی صحیح لیکن یہ بلا ٹل گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور اس نے واقعی کوئی بات نہ کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے رویے میں بھی تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اسے باہر کی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا، خاص طور پہ پیزا اور برگر، لیکن پہلے وہ کبھی میرے لیے کچھ نہیں لاتا تھا۔ وہ خود کھاتا تھا اور مجھے اکثر بھول جاتا تھا، لیکن اب وہ میرے لیے بھی روز کچھ نہ کچھ لے کے آنے لگا، کبھی پیزا، کبھی برگر، کبھی میٹھا، اور میں بہت خوش ہونے لگی۔ اس کے اس رویے سے میرے دل کو سکون ملنے لگا۔ میں اس کی لائی ہوئی چیزیں مزے سے کھاتی اور پھر رات کو میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میں سکون سے سو جاتی تھی۔ میری نیند اتنی گہری ہو جاتی تھی جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ میں صبح اٹھی تو میرے چہرے پہ کچھ عجیب سی گندگی لگی ہوئی تھی۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے رات کو میرے منہ پہ کچھ مل دیا ہو۔ شروع میں نے یہی سوچا کہ شاید یہ ٹوتھ پیسٹ ہے جو برش کے بعد لگا رہ گیا، لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا اور سونگھا تو اس میں ٹوتھ پیسٹ جیسی خوشبو بالکل بھی نہیں تھی۔ 3-4 دن سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ میرے کپڑوں پہ بھی کچھ عجیب سا گندا لگا ہوتا اور صبح اٹھنے پہ چہرہ بھی گندا ہوتا۔ شروع میں تو میں نے ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب میرا گلا خراب ہو گیا اور مجھے بہت فکر ہونے لگی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اسے میرا گلا دیکھ کے کہا آپ کا گلا صرف خراب نہیں بلکہ اندر سے ڈیمیج بھی ہو چکا ہے، جیسے کسی نے اس پہ تیزاب یا کوئی کھٹی چیز ڈال دی ہو۔
اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی املی کھائی یا ٹاٹری کھائی یا سرکہ زیادہ پیا؟ میں نے صاف کہا مجھے یہ سب چیزیں بالکل پسند نہیں اور میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہوا تو انفیکشن ہو جائے گا اور یہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ میرے گلے میں اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس درد کی وجہ سے مجھے تیز بخار ہو گیا جو 104 سے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس اور نندیں میرے ارد گرد پھر رہی تھیں اور ہر ممکن خیال رکھ رہی تھیں۔ دوائی کھانے سے بخار میں تو تھوڑا فرق پڑا، لیکن گلا ابھی بھی ویسا ہی تھا اور منہ کے اندر چھالے بھی نکل آئے۔ رات کو جب میں سوئی تو صبح پھر میرے چہرے پہ وہی گندگی لگی ہوئی تھی۔ اس بار میں نے ہمت کی اور اپنی ساس کو کہا آپ تو میرے پاس سوئی تھی، کیا آپ نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کیا؟ میری ساس نے کہا بیٹا میں تو سونے ہی والی تھی، لیکن ارمان نے کہا اپنی بیوی کا خیال میں خود رکھوں گا، تم لوگ فکر نہ کرو، اس لیے ہم تمہیں کمرے میں اکیلا چھوڑ آئے۔ مجھے یہ سن کے جھٹکا لگا اور میں نے کہا آپ کو مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ساس نے حیرت سے پوچھا مطلب؟ میں نے سب کچھ شروع سے لے کے آخر تک ان کو بتا دیا کہ ارمان مجھ سے کس بات کے لیے زبردستی کرتا ہے اور کیسے میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ وہ یہ سب سن کے زیادہ حیران نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ سے بولی یہ گندی عادت اس کے باپ میں بھی تھی، لیکن میں نے ایک مولوی کے پاس لے جا کے اس کا علاج کرا دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا بھی ایسا نکلے گا۔ میں نے ان سے کہا آپ ایک کام کریں، کیونکہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر میں رات کو سو جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں تو آپ میرے کمرے میں فون کا کیمرہ لگا دیں تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن پھر بھی ارمان میرے لیے برگر لے آیا۔ میں نے صاف کہا میں نہیں کھا سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے باہر کی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہی میرا گلا خراب ہوا ہے، لیکن اس نے ضد کی اور زبردستی مجھے برگر کھلا دیا۔ تبھی مجھے پکا شک ہو گیا کہ وہ مجھے یہ چیزیں اسی لیے کھلاتا ہے کیونکہ ان میں وہ نیند کی دوا ڈال کے لاتا ہے تاکہ میں بے ہوش ہو سکوں اور پھر وہ مجھے دھوکہ دے سکے۔ اسی وجہ سے میرا گلا بھی خراب ہوا اور طبیعت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ہوا تو میرے ساتھ پھر سے وہی تھا جو ہر بار ہوتا تھا، اور اس بار بھی میری آنکھ کھلنے پہ میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کاش میری ساس نے وقت پہ کیمرہ رکھ دیا ہوتا تاکہ سب کچھ سامنے آ جاتا۔ جب میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا آپ نے کیمرہ رکھا تھا؟ انہوں نے آہستہ سے کہا ہاں بیٹا میں نے رکھا تھا، لیکن مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ویڈیو بنی یا نہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ یہ فون میرا ہی تھا جو میں نے انہیں دیا تھا۔ اس میں یہ سسٹم تھا کہ اگر ویڈیو ریکارڈ ہو تو خود بخود سیو ہو جاتی۔ فون رات بھر پڑا رہنے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے چارج پہ لگایا اور جب آن کیا تو ویڈیو موجود تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میری ساس نے کہا دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ویڈیو چلی اور تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ صدمے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میں مزید نہیں دیکھ سکتی بیٹا، یہ سب برداشت سے باہر ہے۔ باقی کی ویڈیو میں نے اکیلے دیکھی اور میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میرے شوہر کی حقیقت میری نظروں کے سامنے کھل چکی تھی۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی مطلب نہیں، نہ کوئی پیار، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی جذبات۔ بس ایک ہی چیز تھی جو وہ چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے مجھ سے شادی بھی کی، وہ کام جو وہ اپنے طریقے سے پورا کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ میرا گلا ڈیمیج ہو رہا تھا، میری صحت بگڑ رہی تھی، میں ایک بیمار عورت بنتی جا رہی تھی۔ میری ساس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کسی اور کو مت بتانا، اگر یہ بات باہر گئی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں بتاؤں گی، لیکن سوال یہ ہے اب کیا کریں؟ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہ کے کہا تم فی الحال اپنے میکے چلی جاؤ، وہاں کچھ دن رہو اور میں اس کی کلاس لوں گی۔ جب تک میں نہ کہوں تم نے واپس نہیں آنا، نہ اس کا فون اٹھانا، نہ اس کا میسج پڑھنا۔ اگر وہ وہاں آ جائے تو دروازہ بھی مت کھولنا، اپنے گھر والوں کو کوئی بہانہ کر دینا، لیکن یہاں پہ اسے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اگر وہ آیا بھی تو تم اس سے مت ملنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان کے کہنے پہ عمل کیا۔ انہوں نے مجھے میرے چھوٹے دیور کے ساتھ میکے بھیج دیا۔ میں نے وہاں جا کے اپنا فون بند کر دیا تاکہ وہ رابطہ نہ کر سکے۔ گھر والوں سے بس اتنا کہا کہ میں لڑائی کر کے آئی ہوں اور کچھ دن رہوں گی۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن وقت پہ صلح کر لینا، ہر رشتہ نبھانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی شام میری ساس نے مجھے فون کیا اور بتایا انہوں نے اپنے بیٹے سے ساری بات کھل کے کہہ دی، یہاں تک کہ ویڈیو کے بارے میں بھی سب بتا دیا۔
وہ بہت شرمندہ ہے، کہہ رہا ہے یہ سب اس کی بری صحبت کی وجہ سے ہوا۔ وہ مان رہا ہے کہ کچھ برے لڑکوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے وہ ان حرکتوں میں پڑ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، بس میری بیوی کو واپس بلا دو، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا نہیں، اب اتنی آسانی سے یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ اس سے میرا دل توڑا ہے، مجھے بیمار کیا ہے، میرا اعتماد توڑا ہے۔ جب تک یہ زمین پہ سر رکھ کے معافی نہیں مانگے گا، جب تک یہ اپنی غلطیوں کا اقرار سب کے سامنے نہیں کرے گا، تب تک میں واپس نہیں آؤں گی۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، اب تم وہی رہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے رہو، کسی چیز کی فکر نہ کرو۔ میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے اور آخر کار میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہر حال میں میرا ساتھ دیں گے۔ ارمان کو آخر کار اس کی ماں نے سختی سے ڈانٹا اور کہا اگر تو واقعی معافی مانگنا چاہتا ہے تو اس سے زمین پہ سر رکھ کے معافی مانگ، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کا دل توڑا، اس کو بیمار کیا، اس کے اعتماد کو توڑا، اور یہ سب کچھ تجھے معاف نہیں ہوگا جب تک تو اپنی انا کو زمین پہ نہ رکھ دے۔ اس کی ماں نے صاف کہا اگر تو نے بیوی کو واپس لانا ہے تو اس کی یہ شرط ماننی پڑے گی، ورنہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ارمان پہلی بار اپنی ماں کے آنکھوں میں وہ غصہ دیکھ رہا تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا ماں میں نے بہت غلط کیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر بیٹھا۔ میں نے سوچا تھا یہ سب میرا حق ہے، لیکن یہ سب تو گناہ تھا۔ میں نے اپنی ہی عزت کھو دی اور اپنی بیوی کی عزت بھی رون ڈالی۔ اس کی ماں نے کہا باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، زمین پر گر اور معافی مانگ۔ ارمان واقعی زمین پہ گر گیا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے۔ وہ رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میری بیوی کو واپس بلا دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، میری زندگی میں اب صرف میری بیوی کی خوشی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بار بار زمین پہ ہاتھ مارتا اور اپنا سر جھکاتا۔ اس کی ماں خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے کہا جب تک تیرے آنسو زمین کو نہ دھو ڈالے میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ تو نے میری بہو کو بیمار کیا، یہ میری اکلوتی بیٹی کی طرح ہے، میں تجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ ارمان روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ اس کی آواز میں وہ غرور اور ضد نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، وہ ایک شکست خوردہ انسان لگ رہا تھا۔ آخر کار اس کی ماں نے کہا بس اب رک جا، لیکن یہ یاد رکھنا اگر تو نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تیری بیوی کو خود لے جا کے اس کے میکے چھوڑ آؤں گی اور پھر کبھی تجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ ارمان نے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا میں قسم کھاتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں صرف اپنی بیوی کی خوشیوں کے لیے جیوں گا، وہی میری زندگی ہے، وہی میری دنیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اس پہ مجھے شرمندگی ہے اور اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ماں نے اسے سخت لہجے میں کہا اب جا، اپنی بیوی کے گھر والوں کے سامنے جا، معافی مانگ، تب جا کے میں سوچوں گی کہ اسے واپس بھیجوں یا نہیں۔ جب میری ساس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ارمان تو بہت زیادہ رویا ہے اور بار بار معافی مانگ رہا ہے تو میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں نے سوچا کیا یہ سب سچ ہے یا پھر وہ اپنی ماں کے سامنے ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن ساس نے کہا نہیں بیٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس بار وہ سچ میں ٹوٹ گیا ہے، بار بار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس میری بیوی کو واپس بلا دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو کہا بیٹا اگر وہ واقعی شرمندہ ہے تو اس کو ایک موقع ضرور دے دینا چاہیے، لیکن میں پھر بھی ڈری ہوئی تھی، میرے دل میں اب بھی وہ سبھی باتیں بوجھ کی طرح تھیں۔ میں نے کہا ماں میں نے سب برداشت کیا، لیکن اب اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ میری ماں نے کہا بیٹا یہ تمہاری زندگی ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہوگا، لیکن دیکھ لو کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اگلے دن ارمان میرے میکے آیا اور پہلی بار میں نے اس کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا۔ اسے گھر کے دروازے پہ ہی میرے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، مانتا ہوں میں نے اپنے حق کا غلط استعمال کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی اس کو نہیں رلاؤں گا۔ میرے ابو نے سخت لہجے میں کہا اگر تو نے اتنی ہی عزت کرنی تھی تو پہلے دن ہی کرتا، اب بیچاری کو بیمار کر دیا، اس کی جان خطرے میں ڈال دی، کیا یہی پیار ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے؟ ابو کی آواز سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔
اور نہ ہی ہمت کی کہ سامنے جاؤں۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ارمان زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ابو جی میں اپنی بیوی کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کو دکھ دیا، لیکن اب میں اپنی جان دے کے بھی اس کی خوشی لوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی اور کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے وقت دو، مجھے زبردستی منانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنا دل خود فیصلہ کرنے دوں گی۔ میری ماں نے آگے بڑھ کے کہا، اگر تم واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو تو اسے وقت دو، زبردستی نہ کرو، کیونکہ زبردستی کا پیار کبھی پیار نہیں بنتا، وہ زہر بن جاتا ہے۔ ارمان نے سر جھکا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہیے تم لو، لیکن مجھے چھوڑنا مت، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار لگا شاید وہ واقعی بدل گیا، لیکن میرے دل کے اندر ایک خوف بھی تھا، کہیں یہ سب وقتی ندامت نہ ہو۔ میں نے اس کی باتیں سن کے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، لیکن ان کے چہرے پہ ایک سکون تھا، جیسے وہ چاہتی تھیں کہ میرا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں۔ وہ کہنے لگی، بیٹا دیکھ، یہ تیرا گھر ہے، تیری زندگی ہے، تو ہی بہتر جانتی ہے کہ تجھے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو واپس نہیں جانا چاہتی تو ہم تجھے کبھی مجبور نہیں کریں گے، لیکن اگر تو واپس جانا چاہتی ہے تو پھر یہ تیرا فیصلہ ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں اس کو معاف کر دوں اور یہ پھر وہی حرکتیں کرے تو میں دوبارہ ٹوٹ جاؤں گی۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی لگا کہ اگر یہ واقعی بدل گیا ہے تو شاید میری زندگی سنور جائے۔ میں نے ارمان کو دیکھ کے کہا کہ مجھے وقت چاہیے، میں ابھی واپس نہیں جاؤں گی، جب میرا دل مانے گا تب میں خود واپس آؤں گی۔ تم چاہے جتنا بھی رو لو، مجھے اپنی عزت اور اپنی زندگی زیادہ پیاری ہے۔ ارمان نے میرا جواب سنا تو اس نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ وہ اٹھ کے میرے ابو کے پاؤں چھونے لگا اور کہا، ابو جی آپ گواہ رہیں، میں اب اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد بھی کئی دن تک وہ روز میری ساس کے ساتھ رابطہ رکھتا، ہر روز پوچھتا، رابعہ کب واپس آئے گی۔ میری ساس بھی مجھے فون کر کے کہتی، بیٹا وہ واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اب گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رات کو باہر نہیں جاتا، تمہارا انتظار کرتا ہے اور بار بار یہی کہتا ہے، بس میری بیوی واپس آ جائے۔ میں نے دل میں سوچا، اگر وہ واقعی اتنا بدل رہا ہے تو ایک موقع دے دینا چاہیے، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا اور اپنے دل کو پرکھنے دیا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، اگر یہ آدمی بدل گیا ہے تو مجھے سکون دے دے، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو میرا دل سخت کر دے تاکہ میں کبھی اس کی طرف نہ جاؤں۔ تقریباً 1 مہینے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ میری ماں نے بھی کہا، بیٹا کبھی کبھی انسان کو موقع دینا چاہیے، شاید وہ واقعی اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں واپس جاؤں گی، لیکن ایک شرط پہ۔ میں نے اپنی ساس کو فون کیا اور کہا، میں واپس تب آؤں گی جب ارمان سب کے سامنے وعدہ کرے گا کہ وہ دوبارہ کبھی میرے ساتھ وہ سب حرکت نہیں کرے گا، اگر کبھی کرے تو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دوں گی۔ میری ساس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں اس سے وعدہ لوں گی، پھر تم واپس آنا۔ جس دن میں واپس گئی اس دن گھر میں سب کے سامنے ارمان نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بہت دکھ دیا ہے، اب میں اپنی باقی زندگی اس کو خوش رکھنے میں گزار دوں گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ یہ بدلاؤ مستقل ہو، یہ سب وقتی نہ ہو، کیونکہ اب میں دوبارہ ٹوٹنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں آج جب یہ سب کچھ سنا رہی ہوں تو میرے دل میں ایک سکون ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے شوہر واقعی بدل گئے ہیں۔ شادی کے بعد جو دن اور راتیں میں نے گزاری وہ میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ معافی مانگ کے میرے پاس واپس آئے تو پھر کبھی انہوں نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا۔ ارمان نے میرا وہی خیال رکھا جس کا وعدہ اس نے سب کے سامنے کیا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیا بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ بدل بھی ڈالا۔ اب وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، گھر کے بڑے چھوٹے سب کی عزت کرتا ہے، اور میرے ساتھ تو وہ ایسے پیش آتا ہے جیسے میں اس کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ میں دیکھتی ہوں جب وہ باہر سے آتا ہے تو سیدھا میرے پاس آتا ہے، میری خیریت پوچھتا ہے، کھانے میں کیا پسند ہے پوچھتا ہے، اور اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو ساری رات جاگ کے میرا خیال رکھتا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا شاید یہ سب وقتی ہے،
لیکن وقت گزرتا گیا اور مجھے ہر دن یہ یقین ہونے لگا کہ وہ بدل چکا ہے۔ اب اسے میری ذات میں سکون ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اگر تم مجھے معاف نہ کرتی تو میں شاید زندگی بھر خوش نہ رہ پاتا۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کھو کے تمہاری اصل قیمت سمجھی ہے، اور اب میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ میری ساس بھی خوش ہے۔ اکثر کہتی ہیں بیٹا تمہاری صبر اور برداشت نے میرا بیٹا بدل دیا۔ میں سوچتی ہوں اگر میں برداشت نہ کرتی، اگر میں وہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو سچ سچ بتا دیتی یا اسی وقت سب ختم کر دیتی تو شاید میرا گھر ٹوٹ جاتا، لیکن میں نے صبر کیا اور اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا۔ آج میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں۔ میں اور ارمان ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، میرا سہارا بھی اور میرا پیار بھی۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر عورت ہمت سے کھڑی ہو اور مرد اپنی غلطیوں کو مان کے بدل جائے تو گھر دوبارہ جنت بن سکتا ہے۔ یہ کہانی میری اپنی ہے، اور میں یہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ شاید کوئی اور عورت جو ایسی مشکل سے گزر رہی ہو وہ ہمت نہ ہارے، وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو، لیکن ساتھ ساتھ صبر بھی کرے اور دعا بھی کرے، کیونکہ اللہ سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں آج خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میرا شوہر میری عزت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے اور مجھے وہ مقام دیتا ہے جس کی ہر عورت حقدار ہے۔ ارمان اب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دن ہنسی مذاق میں گزرتے ہیں، کبھی ہم ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرتے ہیں اور وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں تم نے اگر اس وقت صبر نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہماری زندگی اس طرح نہ ہوتی۔ میں ہنس کے کہتی ہوں یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اب ہمارا گھر بچوں کی آوازوں سے بھی آباد ہے، ان کی ہنسی ہمارے دلوں کو خوشی دیتی ہے۔ ارمان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں اور واپسی پہ ان کے لیے چیزیں لاتے ہیں۔ میں جب انہیں دیکھتی ہوں تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں ہر وقت پریشانی میں ڈوبی رہتی تھی، لیکن آج میرا شوہر نہ صرف میرا ساتھی ہے بلکہ بہترین باپ بھی ہے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کہیں بہتر ہیں۔ ہم دونوں مل کے محنت کرتے ہیں اور زندگی کی ہر مشکل کا سامنا ہنسی خوشی کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ یقین ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے رشتے کو سنبھالنے کی نیت کر لے تو اللہ اس کے دل کو بھی بدل ڈالتا ہے، اس کی زندگی کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ میری کہانی یہی ہے کہ ہم نے بہت مشکل دن دیکھے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ہم اپنے پیار اور سکون بھرے گھر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ سنبھالا اور ہمارے رشتے کو مضبوط کیا۔ ارمان کہتا ہے کہ میں بلا وجہ کے سکون کے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل سکون یہی ہے کہ تم میرے ساتھ رہو ہمیشہ۔